बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 17 जुलाई है और दिन है जुमरात का। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि जुमरात वाले दिन अपने मरहूमीन के लिए और मेरे मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ किया करें। पब्लिक मैसेज ये है कि जब बुराई करने से बाज नहीं आते तो अच्छाई करने से बाज क्यों आए। यानी हमारे माशरे में देखा गया है कि फ़लाँ ये कर रहा है जी, फ़लाँ रिश्वत ले रहा है, फ़लाँ जो है ना वो इंसानों को तंग कर रहा है, फ़लाँ बदमाशी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो वो करते जाएं और आप अपना काम करते जाएं। अल्लाह पाक जो है वो आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे और आपको मुश्किलात से निकालेंगे। अब दूसरी दरख्वास्त ये है कि वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन लाजमी दबाया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो सपोर्ट करें चैनल को। और आखिरी दरख्वास्त कि फॉर्म 47 का जो अर्दली है, जो लेला है, जो बटमैन है, उसके अक़वाल के मुताबिक एक सारे निज़ाम के ख़िलाफ़ और इस सारे निज़ाम पर थू 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 ये जो है वो कर दें। अब आते हैं कुछ खबरें और वीलॉग। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में गैर मामूली जो है वो बारिश हो रही हैं और वाकई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इतना ज़्यादा पानी दूसरे ममालिक जो है वो कुछ ना कुछ स्टोरेज का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन हमारा सारे का सारा जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है। इस दफ़े भी यही हो रहा है, बल्कि पानी लोगों का नुकसान ज़्यादा कर रहा है। ख़ासकर वस्ती पंजाब में, जनूबी पंजाब में, KPK के इलाकों में बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लिहाजा आप भी एहतियात करें, अपनी जानों को भी बचाएं और अपने कीमती सामान को भी बचाएं जो आपने बड़ी मेहनत से जो है वो इकट्ठा किया है या कमाया है। उसके बाद हम अगली खबर पे आएँ तो जुल्फ़ी बुखारी ने वो जो ह्यूमन जो राइट्स कमीशन है अमेरिका का, वहाँ पे पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से पूरी कोशिश की गई कि जुल्फ़ी बुखारी को रोका जाए और 2-3 ऐसे मामलात थे कि जो है ना उन पे ख़ास कर जुल्फ़ी बुखारी जो है वो बात न करें। मसलन उन्होंने कहा गया कि वो फील्ड मार्शल का जिक्र न करें इस कमेटी में। इसके अलावा उन्हें अरश शरीफ के जो है ना ज़िक्र से भी मना किया गया। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ इन 3 सालों में जो कुछ जो है वो हुआ उसका कच्चा छट्टा खोल दिया। मसलन यानी वो जो कुछ पॉइंट्स थे उनमें सबसे पहला पॉइंट जो है हाईलाइट किया जुल्फ़ी बुखारी ने वो अदलिया का। अदलिया की सूरत हाल आपके सामने है। यानी अब आप इसको अदलिया कह नहीं सकते, आप इसको एक म्यूनसिपैलिटी, आप इसको जो है ना वो कोई सीवरेज का इदारा, आप इसको कोई भंगियों का इदारा, या आप इसको एक जो है ना वो बटमैनों की कोई जो है ना वो कौंसल कह सकते हैं कि जहाँ पे वो फैसले लिखे हुए आते हैं, फैसले व्हाट्सएप पे आते हैं। अव्वल तो केस नहीं लगता, केस लगता है तो मीनुद्दीन खान बैठा है, सरफराज डोगर बैठा है, याया अफरीदी बैठा है, आलिया नीलम बैठी हैं, ये सारे आगे जो है ना मोरे बिठा दिए गए हैं। बहरहाल उन्होंने अदलिया की सूरत हाल बयान की, उन्होंने मीडिया की सूरत हाल बयान की कि मीडिया के साथ ये रजीम, ये जो है ना वो गैर कानूनी और गैर अखलाकी ये रजीम क्या कर रहा है। मीडिया की आवाज़ें बिल्कुल दबा दी गई हैं। और कल शबर जैदी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो मीडिया है ना ये तवाइफ है और 100% दुरुस्त है। यानी मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, इनको धड़ाधड़ इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, इनके मालकों को ख़रीदा जा रहा है। वो पहले भी फॉर सेल हैं जो मीडिया मालकान हैं, हालांकि अरब पत्ती हैं, खरब पत्ती हैं, लेकिन वो फॉर सेल हैं।
غیرت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ صحافی تو جابر حکمران کے سامنے بات کرتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، لیکن یہ مدح سرائی میں اور یہ تعریفوں میں جو ہے نا وہ مصروف ہیں۔ جھوٹے سروے کرائے جا رہے ہیں کہ گیلپ سروے میں جو مکھیہ منتری ہے وہ 70% پسندیدہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ گیلپ سروے ایک طرف، اور وہ جو چاچا ساجد تھا وہ بارش والا، اس کا سروے ایک طرف، وہ سب نے دیکھ لیا۔ بہرحال میڈیا پہ بات کی، اس کے علاوہ ملٹری ٹرائل پہ بات کی کہ ملٹری ٹرائل میں جتنے بھی لوگ گئے تو 100% اس کا رزلٹ نکلا اور تمام کے تمام لوگوں کو سزا ہوئی، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 10 سال۔ ملٹری کورٹس کا ذکر کیا، پھر یہ بھی بتایا کہ انہی کالی کورٹس کو، انہی بدماش کورٹس کو، انہی ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جائز قرار دیا، حلالی قرار دیا، اس پہ انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے بات کی جو ہے نا وہ اس پہ 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا کہ بالکل پرامن جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں اور تقریباً 14 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو انہوں نے بعد میں جب سینیٹرز نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں اس کے امریکہ کے، کہ جی وہ پابندیاں عائد کریں، فیلڈ مارشل پہ پابندیاں عائد کریں اور پاکستان پر جو ہے وہ مشروط کر دیں، پاکستان کے ساتھ تجارت کو یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مشروط کریں کہ وہ جمہوریت کو اور جو ہے نا وہ رول آف لا کو بحال کریں۔ اب یہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی زلفی بخاری نے پاکستان کا وہ نیگیٹو چہرہ پیش کیا، تو پاکستان کا پازیٹیو چہرہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ یعنی جو کچھ ہوا، کیا عرش شریف کا قتل نہیں ہوا؟ کیا 26 نومبر کو گولیاں نہیں چلی؟ کیا جو زلفی بخاری نے بتایا الیکشن کا، تو کیا الیکشن چوری نہیں ہوا 8 فروری کو؟ کیا 17 سیٹر پارٹی کو حکومت نہیں دی گئی؟ اس سے نیگیٹو چہرہ ہوتا ہے یا پازیٹیو چہرہ ہوتا ہے؟ جائے بھاڑ میں، جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے، وہی حقائق جو ہے نا وہ زلفی بخاری نے بتائے۔ اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح مودی پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی، مودی پر FIR بھی ہوئی، بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور واقعی ٹریٹ کیا جائے۔ یعنی ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان پر جو ہے کوئی پابندی لگے یا پاکستان کا کوئی نقصان ہو، لیکن جن شخصیات نے پورے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے، جو شخصیات جو ہے نا وہ پورے نظام کو وہ موم کی ناک بنا چکے ہیں، تو ان کا تو کوئی احتساب ہو نا، ان سے تو کوئی پوچھا جائے نا کہ آپ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بھونپو ہیں، جو طوائفیں ہیں، انہوں نے گھنگرو باندھ لی ہیں کہ PTI نے جی وہ نیگیٹو چہرہ پاکستان کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، وہی زلفی بخاری نے بتایا ہے اور زبردست مقدمہ لڑا ہے زلفی بخاری نے، جو کچھ پاکستان میں جو ہے وہ 3 سال میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ شاہین صبائی نے انکشاف کیا ہے کہ قاسم خان اور سلیمان خان کی جو ملاقات ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کرانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، باثر لوگ ہیں جو یہ ملاقات طے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ستمبر میں دورہ کریں گے برطانیہ کا، کنگ چارلز کی جو ہے نا وہ دعوت پہ، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی میٹنگ جو ہے وہ ارینج ہو جائے اور عمران خان کے 2 بیٹے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ واپسی پہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ پاکستان بھی آئیں۔ بہرحال ایک بہت بڑی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، سنہ قطر میں ہو رہی ہے، اور تمام اسلامی ممالک کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سرگوشیاں ہیں کہ عمران خان کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ تمام اسلامی ملکوں کو بھی پتہ ہے، تمام دنیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھگ ہیں، یہ نوسر باز ہیں، ان کے پیچھے لوگ تو ہیں نہیں، ووٹ تو ان کو پڑے نہیں ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ عمران خان کی اہمیت ہے کہ اس کانفرنس میں
عمران خان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور عمران خان کا موقف لیا جائے۔ اس کے بعد جو آفٹر شاکس ہیں تیل کی قیمتوں کے، جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ڈیزل ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، تو 20% اضافہ کر دیا ہے گڈس ٹرانسپورٹ نے۔ گڈس ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے جو سامان کی نقل و حرکت ہے، سامان ادھر لے جانا، سامان ادھر لے جانا، تو 20% انہوں نے جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ فواد حسن فواد نے بجلی گرائی ہے گنے کے جو کسان ہیں۔ پہلے گندم والوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ چینی امپورٹ ہو رہی ہے، چینی پہنچے گی نومبر میں۔ جب نومبر میں چینی باہر سے آ جائے گی اس وقت جو ہے نا تقریباً تیار ہوگا گنا، اور کہیں گے اب تو چینی باہر سے آ گئی ہے، لہذا گنے کی قیمتیں جو ہے وہ کم کی جائیں اور گنے کے کسان کو پیس دیا جائے گا۔ اور فواد حسن فواد حکومت کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گندم کے بعد گنے کے کسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کاری یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو چینی مافیا ہے، یہ یعنی ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ یہ جو پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ چینی مافیا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ کھربوں کی گیم ہے، کھربوں یہ کماتے ہیں، اربوں آگے دے دیتے ہیں، اور یہ پاکستان بنا ہے تو یہ مافیا وجود میں آیا ہے اور یہ مافیا کسی سے قابو نہیں آتا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حسب معمول کلات میں، یعنی وہ بلوچستان میں بس پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے۔ بظاہر بتایا گیا ہے کہ 3 افراد جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن اطلاعات جو ہے وہ بڑی خطرناک آ رہی ہیں۔ اس میں امجد صابری کے بھائی بھی تھے، قوال پارٹی بھی تھی، وہ بھی کہیں پروگرام کرنے جا رہے تھے اس بس میں۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ ہر 8ویں 10ویں دن ہوتا ہے لیکن کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب پہ چینل بند کریں، اس کو اٹھا لیں، یہ دہشت گرد ہے۔ پھر بلوچستان سے عورتیں اس موسم میں وہ آئی ہوئی ہیں اسلام آباد، اور وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہیں بارش میں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ اور ان دنوں میں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو چابی والا کھلونا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی، وہ لندن میں موجود ہے اور وہ اپنے بیٹوں کے داخلے کرا رہا ہے وہاں پہ۔ یعنی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیٹوں کے لندن میں داخلے کرا رہا ہے، کیونکہ نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان کے مسائل سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان کے لوگوں سے تعلق ہے۔ ان کی سب کی باہر سیٹنگ موجود ہے، فرنٹ مین موجود ہیں، ادھر پراپرٹیاں موجود ہیں کہ بس ہم نے جہاز پکڑنا ہے حسینہ واجد کی طرح اور ہم نے نکلنا ہے۔ ہمارا کیا، ہم تو یہاں وائسرائے کی طرح آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، مال بٹورتے ہیں، مال باہر منتقل کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں IMF سے غربت کا کہ 44% لوگ غربت سے نیچے ہیں، ان سے پیسے لیے باروں بار منتقل کیے، ورلڈ بینک سے پیسے لیے باروں بار منتقل کیے، اور وہ بھی چپ کر کے دیے جا رہے ہیں کہ ایک دن ہم پورے ملک پہ ہی قبضہ کر لیں گے، قرضہ دے دے کے خدا نہ خواستہ، اور یہ کھائی جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ موصوف جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ انگلینڈ میں اپنے بچوں کے داخلے کرا رہے ہیں۔ جب ان کے بچے انگلینڈ میں پڑھیں گے تو اس کا بلوچستان سے کیا لینا دینا، اس چابی والے کھلونے کا، وہ اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے سرفراز بگٹی۔ بہرحال یہ کلات میں ہوا ہے۔ اور اسی یہ جو میں نے آپ کو بتایا پابندیوں کا، زلفی بخاری نے وہاں پہ ذکر کیا کہ جی ان پہ جو ہے وہ ان کو کچھ جو ہے وہ کہا جائے۔ پاکستان کا جو نظام ہے، پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، رول آف لاء کے لیے، اور خاص کر جوڈیشری کو بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو کچھ کہا جائے۔ وہاں پہ امریکن سینیٹرز نے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پابندیاں لگائی جائیں، جس طرح مودی پر پابندیاں جو ہے وہ لگی تھیں، اسی طرح جو پاکستانی حکومتی عہدیدار ہیں جن کے پاس اختیار ہے ان کو بھی جو ہے وہ کھینچا جائے، تھوڑا ان پہ بھی پابندیاں لگائے جائیں، کیونکہ اگر جنت پر پابندی لگا دی جائے نا تو یہ خوش ہوں گے کہ خیر ہے کوئی ایشو نہیں ہے، جنت کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ان پہ امریکہ پہ پابندی لگا دی جائے نا اور امریکہ ان پہ پابندی لگا دے تو یقین کریں کہ یہ جیتے جی مر جائیں گے۔
ان کا سارا سرمایہ، ان کی بیرونی اثاثے وہ سارے، کیونکہ امریکہ نے لگائی سارے ملک لگا دیں گے، جنت کی خیر ہے، یہ کہیں گے جنت کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جائیں نہ جائیں۔ امریکہ اگر پابندی لگا دی نا، امریکہ نے ہمارے اثاثے منجمد کر لیے، ہمارے آنے پر پابندی لگا دی، تو پھر ہماری ماں مر جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، زلفی بخاری نے کیس بہت اچھا جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کی، آپ جانتے ہیں، اور علیمہ خان نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ ہم پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، اور جو ہے وہ بشرا بی بی پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ جب ڈی جی IS آئے تھے جنرل عاصم منیر صاحب، تو ان کو ہٹایا گیا، تو انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی بشرا بی بی سے، بشرا بی بی نے ملنے سے انکار کر دیا، تو پھر اس کے بعد وہ انتقام لے رہے ہیں، اور اس بات کی تصدیق اب ہو گئی ہے۔ عمران ریاض خان نے زلفی بخاری کے ساتھ رابطہ کیا امریکہ میں، اور زلفی بخاری نے تصدیق کی ہے کہ واقعی فیلڈ مارشل نے میرے ذریعے جو ہے نا کوشش کی تھی بشرا بی بی سے ملنے کی، لیکن بشرا بی بی نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری باتیں آ کر جو ہے نا وہ علیمہ خان نے باہر بتا دی، اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے صحت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، تو اس کے ذمہ دار براہ راست وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ساری حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، جو وزیر داخلہ ہے، جو وزیر خارجہ ہے، جو وزیر خزانہ ہے، سارے کا سارا جو نظام ہے، وہ کہتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے۔ کل پرسوں ایمل ولی نے بلکہ جس کو حالانکہ بلوچستان سے سینیٹر بھی بنوایا گیا، وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف جو موجیں ہیں وہ فیلڈ مارشل کی ہیں، باقی دو خاندانوں میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ چمکاتا ہے، ایک جوڑا کون چمکاتا ہے، دو جوڑے کون۔ اب فیلڈ مارشل کا ایک جوڑا تو نہیں ہوگا نا، بوٹوں کا کئی جوڑے ہوں گے۔ اس وقت دو خاندانوں میں مقابلہ ہے کہ کون اچھے چمکاتا ہے اور زیادہ چمکاتا ہے، یہ اینیمل ولی کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال علیمہ خان نے باہر آ کر یہ ساری باتیں بتا دی۔ اب جو ہے نا وہ سائبر ایجنسی ہے، سائبر کرائم ایجنسی، انہوں نے علیمہ خان کو طلب کر لیا ہے کہ آپ آئیں، آپ نے جو ہے نا وہ کوئی قومی راز آؤٹ کر دیے ہیں، اور فلاں تاریخ پہ آپ کا مقدمہ تھا۔ اصل میں تو بات وہی ہے جو انہوں نے نام لیا ہے، تو اب ان کو جو ہے وہ طلب کر لیے گئے، اب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اینیمل ولی کو نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ اینیمل ولی اصل میں ان کا بندہ ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بلوچستان سے اس کا پتہ تبدیل کروا کے، اس کے گھر کا پتہ تبدیل کروایا، اس کا پیو تبدیل کروایا، اس کا دادا تبدیل کروایا، اس کا پردادا تبدیل کروایا۔ ایمل ولی نے تبدیل کیا یہ سارا حسب نسب، اور بلوچستان سے جا کر وہ سینیٹر بن گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس ملک میں کسی کے مزے ہیں اور کوئی ایک آزاد شخص ہے تو وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، باقی سارے غلام ہیں اور ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو میں اینیمل ولی صاحب کو کہوں گا کہ نہیں جی، اس ملک میں اگر کوئی آزاد ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے خواہشوں کا غلام ہے، کوئی اپنی ایکسٹینشن کا غلام ہے، کوئی اپنی نوکری کا غلام ہے، کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی اسرائیل کا غلام ہے۔ تو اینیمل ولی صاحب ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف باضابطہ ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ یعنی وہ جو تحفظ آئین والے ہیں، انہوں نے کل اپنے عہدیداروں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں جو سربراہ ہیں وہ پہلے بھی محمود خان اچکزئی تھے، ان کو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن وائس چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کو، اس کے علاوہ جو ہے نا اختر جان مینگل کو، اور اس کے علاوہ زین شاہ کو، یہ سندھ سے ہیں۔ یہ تین جو ہے وائس چیئرمین بنائے گئے ہیں اس اتحاد کے۔ اس کے علاوہ علامہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کو سیکرٹری اطلاعات بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اسد قیصر کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ مصطفیٰ نواز کھوکر بھی شامل ہیں اس اتحاد میں۔ تو یہ ایک باضابطہ، جس طرح عمران خان کے خلاف جو ہے وہ PDM وجود میں آئی تھی، اسی طرح ان جماعتوں نے
کل اسلام آباد میں اپنے اتحاد کا اعلان کیا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں سے زیادہ تر بندے جو ہے وہ پی ڈی ایم میں بھی شامل تھے، عمران کی حکومت کو گرانے میں بھی شامل تھے۔ بہرحال یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور آگے چل کر جتنی اینٹی گورنمنٹ قوتیں ہیں یا کوئی جماعتیں ہیں یا جو واقعی اپوزیشن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم اپوزیشن کریں گے، تو وہ اس اتحاد میں شامل ہو کر اس اتحاد کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان 3 سالوں میں یہ پہلی ایک مؤثر آواز ہے۔ اب یہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، یہ شیڈول بھی جاری کریں گے۔ اس کے بعد کینیا میں صدر ولیم صاحب ہیں، اور وہ بالکل پاکستان کی جو ہے نا وہ کاپی کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے، ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ کینیا کی جو حالت ہے وہ پاکستان جیسی ہے، اور اکثر جو افریقی ممالک ہیں ان کی حالت پاکستان جیسی ہے۔ میرا خیال ہے پاکستانیوں نے، پاکستانی اشرافیہ نے افریقہ کا ماڈل دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر کسی نے دبایا ہوا ہے کالوں کو، ہم بھی یہاں پہ دبائیں اور اپنی بادشاہتیں قائم کریں، اپنی حکومتیں قائم کریں۔ تو وہ جو ولیم صاحب ہیں جو کینیا کے صدر ہیں، انہوں نے بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ آرڈر دیا ہے۔ انہوں نے آرڈر یہ دیا ہے کہ حکومت کے خلاف جو بھی مظاہرہ کرے، جو بھی مظاہرین ہو، تو ان کی جو ہے وہ ٹانگوں میں گولیاں ماری جائیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بے شک آپ ٹانگوں میں گولیاں ماریں، لیکن آپ کے خلاف جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی، اور آپ کے خلاف جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی۔ بہرحال جب میں نے پڑھا کہ صدر ولیم نے یہ آرڈر کیا ہے تو مجھے بہرحال پھر بھی تسلی ہوئی، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں، میں عینی شاہد ہوں کہ 26 نومبر میں جو کچھ ہوا، عینی شاہدین کے یعنی ویڈیوز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ سروں کے نشانے لیے گئے، اپنے لوگ، نہتے لوگ، اور جو ہے نا وہ احتجاج کرنے والے لوگ، سوال پوچھنے والے لوگ، اور رینجرز کس طرح شہید ہوئے۔ پھر اوپر اطلاع دی گئی کہ پی ٹی آئی والوں نے رینجرز کو مار دیا ہے، کیونکہ یہ طوائفیں درمیان میں موجود ہیں، طوائفیں جو کوئی رات خالی نہیں جانے دیتی۔ انہوں نے اوپر خبریں پہنچائیں کہ پی ٹی آئی نے رینجرز والے مار دیے ہیں، اوپر غصہ آسمان پہ پہنچا ہوا تھا، انہوں نے فائر کھولنے کا آرڈر دے دیا اور فائر کھل گیا 26 نومبر کو ڈی چوک میں، اور 14 جو ہے نا معصوم لوگ اور نوجوان لوگ وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو یہ حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہم دیکھیں پریزیڈنٹ ولیم کو، جو کینیا کے ہیں، جو جابر ہیں، ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، آمر ہیں بالکل پاکستان کی طرح، لیکن انہوں نے پھر بھی لحاظ کیا ہے اور انہوں نے فورسز کو آرڈر کیا ہے کہ جی ٹانگوں میں گولیاں ماری جائیں، یہ ہماری طرف سے انعام ہے، یہ ہماری طرف سے رحم ہے، یہ ہماری طرف سے جو ہے نا ہم اتنے دیالو ہیں، یہ ہماری طرف سے سخاوت ہے کہ صرف ٹانگوں میں گولیاں ماری جائیں اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ پاکستان کاپی کر رہا ہے۔ جو افریقہ میں ممالک موجود ہیں، جو افریقہ میں حکومت کرنے کے طریقے موجود ہیں، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا آرڈر پاس کیا جائے کہ دیکھیں ہم کتنے رحم دل ہیں، اور دیکھیں جو ہے ہمارے دل میں لوگوں کا کتنا درد ہے کہ ہم آرڈر دے رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سروں میں گولیاں ماری جائیں، تاکہ ان کا مہنگائی سے جو ہے نا وہ ان کی جان چھوٹے، بجلی کے بلوں سے ان کی جان چھوٹے، گیس کے بلوں سے ان کی جان چھوٹے، اس مہنگائی سے ان کی جان چھوٹے۔ تو ہم نے تو دیکھیں ان کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آرڈر دیا ہے۔ بہرحال یہ کینیا کے صدر کا آرڈر پڑھ کے مجھے پاکستان یاد آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ اکثر، اور خاص کر پنجاب اس وقت جو ہے وہ آپ کہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ کربلا بنا ہوا ہے۔ پنجاب اس وقت تل ابیب بنا ہوا ہے، جس طرح فلسطینیوں کے لیے تل ابیب ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ یہاں دنیا کی یعنی پاکستان کی سوری تاریخ کے ظالم ترین، نااہل ترین اور نفسیاتی مریض اور نفسیاتی بیمار اور پاگل
اور جو ہے نا وہ چھوٹے لوگ وہ پنجاب پہ مسلط ہیں، جو ہے نا وہ لوگوں پہ ظلم اور تشدد کرنے سے جو ہے وہ ذرا بھی نہیں گھبراتے۔ ان کو آئی جی بھی اپنی قسم کا ملا ہے جو اپنا احساس جرم چھپانے کے لیے بار بار ضلع شاہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ تازہ ترین اطلاعات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔